अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। बेटी जिसे खुदा की रहमत कहा गया, जिसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होते थे, जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहा गया और ये कहा गया कि जहाँ पे खुदा सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है, अपनी मेहरबानी को बेटी की शक्ल में वहाँ पे पैदा फरमाता है। लेकिन हमने उस बेटी के साथ क्या किया? इस्लाम ने जो उसके हुकूक दिए, हमने उसको गसब करना शुरू कर दिया। आज के प्रोग्राम का मौजू है औरत के विरासती हुकूक का इस्तेसाल और माशरती दबाव। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल माजिद चौधरी साहब। आप पेशे के एतबार से माहिर कानून हैं, उनको स्टूडियोज में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद चौधरी साहब। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर सैयदा साइमा हसन बुखारी साहबा, पर रुकन है जमात इस्लामी की, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसके अलावा बच्चों की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सैयदा साइमा हसन बुखारी साहबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं सबसे पहला वर्डिक्ट और सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो लेना चाहूँगा सैयदा साइमा हसन बुखारी साहिबा से, क्योंकि वो प्रेजेंट कर रही हैं ख़वातीन को, यहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं और उनका मुकदमा आज इस प्रोग्राम में वो लड़ेंगी। हमारे माशरे के अंदर हमेशा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर औरत को दबाया जाता है, माँ बहन और बेटी के विरासती हुकूक को पामाल किया जाता है और गसब कर लिया जाता है, कभी जज्बात के नाम पर, कभी रिश्तों के दबाव के तहत और कभी कुरान से शादी के नाम पर, और कभी उनकी शादियाँ ही नहीं की जाती इस डर और खौफ से कि कहीं उनको जायदाद में से हिस्सा न देना पड़ जाए। तो मैं इस पर चाहूँगा कि सैयदा साइमा हसन बुखारी साहिबा मुकदमा पेश करें उन तमाम ख़वातीन का जिनके हुकूक पामाल किए जाते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई के, आपने इतने अहम इशू पर और ख़वातीन के हक़ में ये आवाज़ उठाई है और इस प्रोग्राम को पेश किया। इसके लिए बहुत मुबारकबाद आपके चैनल को और आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये हमारी जो एफ़र्ट है, बिलख़ुसूस आपकी एफ़र्ट जो है, ये नतीजा खेज़ हो और ये शऊर हम सोसाइटी के अंदर पैदा कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो जो सवाल है आपका, उसके मुताबिक हम मौजूदा सूरत हाल में देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की वरासत के हवाले से कि उनका जो जायज़ हक है, जो कि इस्लाम में ख़वातीन के वरासत के हवाले से कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर इनके हकूक़ जो हैं वो बयान किए गए हैं। लेकिन आज के दौर में उनके इस जायज़ हक से इन ख़वातीन को महरूम करना एक संगीन मसला बन चुका है, जो कि मुख्तलिफ समाजी और सकाफती अवामल की वजह से भी जारी है। जबकि शरीयत में औरत को वरासत का वाज़ेह हक दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर औक़ात ख़वातीन को इनके इस हक से महरूम कर दिया जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। कई मिसालें और वाक़यात ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन को इनका जायज़ हिस्सा ही नहीं दिया जाता, उनका हक छीन लिया जाता है। जबकि देखिए सूरतुन निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया आयत नंबर 7 में कि मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा। ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। सूरतुन निसा आयत नंबर 11 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर सिर्फ लड़कियां हो 2 या इससे ज्यादा तो इन्हें तरके का 2 हिस्सा दिया जाए, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो इसे आधा तरका दिया जाएगा। सूरतुन निसा की आयत नंबर 12 में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ख़वातीन की विरासत में हिस्से के हवाले से फरमाया कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो इसके वालिदैन इसके वारिस हों तो माँ को 1/3 मिलेगा, अगर इसके भाई भी हों तो माँ का हिस्सा छठा होगा। यहाँ देखिए कि बेटियों की भी विरासत में हकूक़ हैं, माँ के भी, बीवी के भी, और औरत को हर हैसियत में उसका विरासत में हिस्सा दिया गया। इस तरह हदीस मुबारका में भी बहुत नबी मेहरबान सल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई। आप सल्लम ने फरमाया, हज़रत साद बिन नबी वक़ास से रिवायत है कि आप सल्लम फरमाते हैं, तुम अपने वारिसों को इनके हकूक दो, और वो रसा में बेटी, बेटा, माँ बाप सभी आते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी रिवायत करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ آیات اور احادیث جو ہیں یہ اس بات کی ثبوت ہیں کہ اسلام نے خواتین کو وراثت میں ان کا حصہ واضح طور پر مقرر کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی نا انصافی یا کمی بیشی۔ میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا، جیسے آپ نے وصیت کے بارے میں کہا کہ وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کو ان کا جائز حق ملے گا، یعنی ماں باپ اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت نہیں کر سکتے کہ وہ صرف بیٹوں کو اپنی تمام جائیداد ان کے نام کر دیں اور بیٹیوں کو اس سے مکمل دستبردار کر دیں۔ ایسا واقعات ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ والد نے اپنی زندگی میں ہی جو گھر تھے وہ بیٹوں کے نام کر دیے، باقاعدہ گھر تعمیر کیے، ایک چھوٹے بیٹے کے نام، ایک بڑے بیٹے کے نام، اور بیٹیوں کا اس میں ہرگز حصہ نہیں رکھا اور اپنی زندگی ہی میں۔ اور ایک اور واقعہ یہ تھا کہ 6 بیٹے تھے اور باپ نے 6 بیٹوں کو اپنی زندگی ہی میں جائیداد ان کے نام رجسٹرڈ کر دی، لیکن اپنی اہلیہ کا حصہ نہیں رکھا اس میں نا، اور یہ زندگی میں ہی فیصلے ماں باپ کر دیتے ہیں نا، جبکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اس لیے مقرر کر دیا تھا، پہلے وصیت کا حکم تھا اور پھر بعد میں جب وراثت میں تقسیم مقرر کر دی گئی، وراثت میں حصے مقرر کر دیے گئے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں ایک نقطہ اٹھایا ہے، اس کو ذرا مزید واضح کر دیا جائے کہ صرف بیٹیوں کے حصے کی بات نہیں ہو رہی، تمام خواتین کے حصے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کے نام پہ تمام جائیداد کر دی جاتی ہے، بیٹیاں اس سے محروم رہ جاتی ہیں اور اہلیہ کا بھی اس میں حصہ نہیں رکھا جاتا، وہ خاتون بھی محروم رہتی۔ اس کو ذرا مزید واضح کر دیں کہ جو بیویاں ہوتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں، جب مائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور عموماً جو سوتیلی ماں ہوتی ہے، یہ بھی معاشرے کے اندر بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے، وہ جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی سب وراثت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اس کو نکال دیا جاتا ہے، باقاعدہ گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ واضح قرآن کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات الطاف بھائی یہاں پر ضرور واضح کرنی چاہوں گی، جیسے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر سال ربیع الاول آتا ہے، ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم در و بام سجاتے ہیں، ہم بازار سجاتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، محافل نعت منعقد ہوتی ہیں، کس طرح ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرتی ہے یہ امت، لیکن اس کے باوجود کیوں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بے سکونیاں ہیں، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، میاں بیوی کا وہ قلبی لگاؤ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو برکتوں اور رحمتوں کا حصول ہے، ہم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں لیکن رحمتیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی، برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں؟ اس کی ریزن کہ زبانی دعوے تو ضرور ہیں لیکن عملی، یہ سب سے بڑی مثال ہم وراثت کی تقسیم میں دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو کس طرح سے محروم کیا جاتا ہے، کہیں پر اس کو قرآن کے ساتھ اس کی شادی، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سے سندھ کے علاقے ہیں، پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ان کو وراثتی حقوق سے محروم کرنے کے لیے ان سے قرآن سے شادی کا غیر اسلامی رواج جو ہے اس میں سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، اس طریقے میں لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے گی۔ اصل مقصد اسے شادی سے روکنا اور جائیداد کو خاندان میں برقرار رکھنا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس نقطے پر مزید روشنی ڈالیے گا کہ کیا اسلام میں اس طرح سے کسی انسان کی زندگی کو، کسی خاتون کی زندگی کو قرآن سے منسوب کرنا اور اسے دیگر ازدواجی تعلقات بنانے سے روکنا جائز ہے؟ غیر شرعی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی ہے۔ اور دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح جو ہے، نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے اور جتنی بڑی ہستیاں اس دنیا کے اندر آئیں وہ سب نکاح والے تھے سوائے سیدہ مریم علیہ السلام کے۔
ان کے علاوہ سب بڑی ہستیاں جو تھیں ان کے نکاح ہوئے، اور یہ عین جو شرعی یہ حق ہے عورت کا، اور اس کے لیے بہت سی اب چیزیں جو موجودہ فتنوں کے دور کے اندر چیزیں رائج ہو رہی ہیں، تو یہ اس کا بنیادی حق بھی مارا جاتا ہے اور شریعت کے اگینسٹ عمل ہے کہ ہم نکاح. میں چاہتا ہوں کہ ہم عبد الماجد چودھری صاحب سے اس پر قانونی رائے طلب کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر اس حساس معاملے کے اوپر کیا قانون رائج ہیں اور کون کون سی ایسی جگہیں ہیں، کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں سرکاری سطح پر جہاں پر یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے. جی صاحب، اس میں قانون جو ہے وہ موجود ہے، اس میں قانون سازی بھی ہوئی، یہاں تک کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کا سیکشن 498A جو ہے اس کے اندر 10 سال اس کی سزا بھی موجود ہے، 1 ملین اس کا فائن بھی موجود ہے. ہر اس بندے پہ جو کسی بھی حوالے اور اعتبار سے اس خاتون کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کو ریاست نے دیا ہے، جو اس کو اللہ کی شریعت نے دیا ہے. اس میں اس کے بھائی اور باپ بھی شامل ہیں. جی بالکل. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کی کمی ہے. اب پنجاب کے اندر بالخصوص اگر ہم بات کریں، جنسی زیادتیوں کے بہت ایک لمبی تعداد میں کیس جو تھے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ایون تو اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی گئی. اب ہوا یہ کہ ایک کیس جو تھا وہ قصور والا، شاید آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک زینب کیس، وہ اس اویئرنیس کا باعث بنا. اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک بڑے اسکیل پہ کمپین شروع ہوئی، ماں باپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمل نظر آیا کہ بہت سارے لوگ جو اس چیز کو نارمل سمجھتے تھے انہوں نے اس پہ رجسٹ کرنا شروع کر دیا. میرے خیال میں ہمارے جو ممبروں محراب کی جہاں تک ذمہ داری ہے، یہ ان کے متعلقہ بھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خود کو قرآن میں کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. ہم قرآن کے وراثتی جو معاملات ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم قرآن کی وہ آیتیں جو الرجال قوامون علی النساء والی ہیں، وہ تو ہم سارے مرد جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بھی ہے اور قرآن نے ہمیں اجازت دے دی ہے. اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم اپنے مقصد کے مطابق قرآن کی آیات کا بھی سہارا لیتے ہیں، احادیث کا بھی سہارا لیتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجموعی طور پہ معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. جب بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ان اسپیشلی بیواؤں کو جب ان کے حقوق کی اور وراثی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تب ہمارا جو ایک مذہبی عقیدہ ہے وہ بھی پیچھے ہوتا ہے، تب ہمارے ایمان کی حالتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی ہمیں کمزور نظر آتی ہیں. اب ریاست 2021 میں ایک بل پاس ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی. جی بالکل. 2021 میں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو مقننہ ہے اس کے اندر ایک بل پاس ہوا. اس کے بعد پنجاب میں اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 جو ہے وہ رائج کیا گیا. اس کے تحت لوگوں کو مہم بھی وہ جو ہے وہ چلائی گئی کہ وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وراثت کے متعلق ہیں، اگر وہ کسی بھی حوالے سے سلب ہوئے ہیں تو یہ بڑا سپیڈی جو ایک وہ ریلیف تھا، اور وہاں پہ بہت سمری ٹرائل ہوتا تھا. بہت ساری جو عام عدالتوں کے اندر قباطیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کا شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ عمریں بیت جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا سپیڈی ریلیف جو تھا وہ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جس کا حق سلب ہوا ہے، جس کو اس کا وراثتی حق نہیں ملا، کیا وہ اس ادارے تک پہنچ پائے گی؟ اب سب سے بڑا یہاں پہ سائیکولوجیکل جو وہ ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، اس کے محلے دار رشتہ دار بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. جانا چاہوں گا سیدہ سائمہ حسن بخاری صاحبہ کی طرف، چونکہ وہ خواتین کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ عمومی طور پر جب بھی وراثتی حق کی بات ہوتی ہے، جائیداد کی بات ہوتی ہے اور اس کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے عموماً ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر کہ جتنی بھی بہنیں ہیں یا جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنی محبت سے اپنے بھائیوں کو جائیداد ہبہ کر دیتی ہیں. تو سائمہ حسن بخاری صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ مائیں یا بہنیں اپنی مرضی سے اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جاتی ہیں؟ اچھا، ایک سوال اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم یہی سنتے ہیں کہ بہنوں نے اپنا حق معاف کر دیا، بہنوں نے اپنا حق بھائیوں کو دے دیا، لیکن ہم سوسائٹی کے اندر یہ کبھی نہیں سنتے کہ بھائیوں نے اپنا حق بہنوں کو دے دیا. اور یہ اس کو ایموشنلی یہ کہا جاتا ہے، اس کو جذباتی طور پہ اس پہ دباؤ یہ ڈالا جاتا ہے کہ تمہارا میکا گھر ختم ہو جائے گا.
اگر تم بھائیوں کو دے دیتی ہو جائیداد تو تمہارا نکاح آباد رہے گا، اور ادروائز اگر تم اپنا حصہ لوگی تو تمہارے خاندانی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے جذباتی دباؤ ڈال کر بھی عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک دو چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبانی معاہدے اور ان پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ بعض اوقات بھائی یا دیگر مرد رشتہ دار اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ان سے زبانی معاہدے بھی کرواتے ہیں یا انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں۔ عورتوں کو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وراثتی حق سے آپ دستبردار ہو جائیں تاکہ خاندان کے اندر جھگڑے پیدا نہیں ہوں۔ اب بہت سے یقین جانیے، پیچھے دن ایک کیس تھا تو ایک لڑکی مجھے بتا رہی تھی، کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، سو تمہارے پیرنٹس کا جو گھر ہے تو اس میں اپنا حصہ مانگو۔ تو اس کی فرینڈ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی سے معاملہ خراب ہو جائے گا، اچھا نہیں لگتا، بہنیں عدالتوں تک جاتی ہیں، ان پہ کیس کراتی ہیں، تمہارے آپس کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حق اس کا رکھا اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ 2-3 پوائنٹس الطاف بھائی میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں پبلک تک یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں یعنی ایک جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سندھ میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں بیٹی کا قرآن کے ساتھ، بہن کا بیٹی کا قرآن کے ساتھ شادی کا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ زبانی معاہدے ہیں، اور تیسرا خاندان سے باہر شادی نہ کرنے کا دباؤ بھی ہوتا ہے نا۔ یعنی بعض خاندانوں میں لڑکیوں کو خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کزن یا قریبی رشتے دار سے شادی کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان پہ طرح طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے کہ قبیلے سے باہر شادی کرنے کے پیچھے بھی یہی خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم کسی اور قبیلے یا خاندان میں شادی کریں تو وہ جائیداد میں حصہ نہ مانگ لے۔ ایگزیکٹلی یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اس قسم کے رواج عام پائے جاتے ہیں، جہاں لڑکیوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادیاں خاندان ہی کے اندر کی جاتی ہیں تاکہ وراثت کا مال باہر نہیں جا سکے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جو چیز چل رہی ہے جو بہت پین فل ہے وہ ہے کہ جیسے بچیاں میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ میں وہ جب نہیں کامیاب ہوتی، کوالیفائڈ نہیں کرتی، تو ان کو جب پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں تو چونکہ اس پہ بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پیرنٹس بچی کو یہ بٹھا کے کہتے ہیں، یہ واقعات ہمارے ارد گرد ہوئے ہیں، بیٹی کو کہا کہ دیکھو اب ہم تم پہ یہ مال خرچ کر رہے ہیں، سو کل کو تمہارا ہماری جو پراپرٹی ہوگی اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جبکہ تعلیم اور تربیت والدین کا فرض ہے، فرض عین ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تب ملے گی جب بچی کو تعلیم اور تربیت دی گئی ہوگی۔ اگر بچی کے اندر یہ اہلیت ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے، تو والدین کا فرض ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے۔ چلیں ہم مقرنہ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا پنجاب میں یہ قانون ہے یا نہیں کہ بیٹی کی تعلیم و تربیت پر اٹھنے والے اخراجات کیا اس کی جائیداد کا یا اس کی وراثت کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں اس پہ تو کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی بیٹی پہ اور کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے بیٹے پہ۔ یہ تو بہت کلیئر سی بات ہے کہ جو وراثتی حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، جو ریاست ہے اس نے ان کو سیکیور کرنا ہے، اس کی انفورسمنٹ کروانی ہے۔ کیا کوئی بھائی یہ کلیم کر سکتا ہے کسی اپنی بہن پہ اخراجات کر کے، یا باپ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے تمہیں انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں تعلیم دلوائی ہے، کالجز میں مہنگی یونیورسٹیز میں تعلیم دلوائی ہے، تو وہ اخراجات تمہاری جائیداد کے حصے میں سے کٹ گئے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے ایک باپ کی کہ وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ اچھی پرورش کرے، اس کی تربیت کا انتظام کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اور معاشرے کے اندر باصلاحیت افراد، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو تعلیم سے آراستہ کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ایک خوشنما معاشرہ جو ہے وہ بنے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل اور لاجک نہیں ہے، اسی گھر میں رہنے والے جو لڑکے ہیں وہ بھی تو اسی باپ کے پیسوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی باپ کے پیسوں سے وہ اپنے سارے معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا جب ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ 3 بھائی تھے، اس میں سے 2 بھائیوں کی تو بہت وہ ہائی کوالیفائڈ تھے اور ان کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ ہم نے مائنس کر لی اس بھائی کی نسبت جو نہیں پڑھا، جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہا؟ تو جب بیٹوں کی بات آتی ہے، بھائیوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی دلیل
نہیں چلتی. وہاں پہ اس کی جو ڈویژن ہوتی ہے یا اس کی جو تقسیم کار ہوتی ہے وہ بالکل ایکول بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے جو کہ لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ ایک معاملہ یہاں پہ اور بھی ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اصول پسند اور معاشرے کے اندر بڑے اپنی آواز کو خواتین کے حق میں سمجھنے والے بھی ہیں, جب ہم ان کی ذاتی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اگر اپنی بہن کو کہیں اپنی بیٹی کو کہیں جائیداد اگر دی بھی ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا عملاً اس کے پاس نہ تو اس کا پوزیشن ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو وہ کسی بھی حوالے سے اپنی پراپرٹی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ عبد الماجد چودھری صاحب. ابھی پروگرام میں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس کے بعد ہم این جی او سیکٹر کی خدمات اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے. پروگرام خواتین کے وراثتی حقوق اور معاشرتی دباؤ, اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی بریک کا ٹائم ہے, ہمارے ساتھ رہیے.